बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फला रमज़ान के साथ मैं आपका मेज़बान सैयद इरफान अल हसनी आपसे मुखातिब हूँ। 3 रमज़ानुल मुबारक मखदूम कौनैन पाक रसूल की पाक बतूल बेटी हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा जनाब सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व सलातुल्लाह अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा आपका यौम विसाल। बीबी पाक उन हस्तियों में बीबी पाक का शुमार होता है जो वजह तख्लीक कायनात है, जिसकी जिन हस्तियों की वजह से अल्लाह ताला ने इस कायनात को वजूद बख्शा है। और फिर सबसे बढ़कर हजरत बीबी पाक रसूल कायनात की मोहतरम बेटी हैं, हुजूर की महबूब बेटी हैं, हकीमुल उम्मत, जिनके बारे में जिनकी बारगाह में अगर हदिया अकीदत पेश करें तो यूं फरमाते हैं कि मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज आज से निस्बत सैयदा ज़हरा नसीब। फरमाते हैं कि नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन। हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि बानुए आताजदारे हलता बानुए आताजदारे हलता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा और मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क मादरे आ काफिला सालार इश्क। हजरत मखदूम कौनैन की बारगाह में हदिया अकीदत नजराना अकीदत पेश किया जाएगा। आज के इस प्रोग्राम में उनके फ़ज़ाइल पर बात होगी और उनके फ़ज़ाइल पर, उनकी अज़मत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अजीम मजहबी स्कॉलर, इंतहाई मोहब्बत करने वाली शख्सियत जनाब हज़रत अल्लामा फ़तेह मोहम्मद अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा बहुत शुक्रिया हुज़ूर क़िबला हमें वक्त इनायत फरमाने के लिए। हज़रत मखदूम कौनैन की सीरत और जो रसूल कायनात से उनकी मोहब्बत थी, मैं चाहूँगा इस पर ज़रा आप रोशनी डालें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मैं सबसे पहले सोच टीवी का और खैया अलल फलाह फाउंडेशन का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आज 3 रमज़ानुल मुबारक को सैयदा तय्यबा ताहिरा रादिया मर्दिया अफ़ीफ़ा सिद्दीक़ा साजिदा राबिया ज़ाकिरा मुफ्तिया काज़िया कारिया मुतमइन्ना सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की काविश सईदा फरमा रहे हैं। आपने फरमाया कि सैयदा पाक के फ़ज़ाइल पर बात की जाए तो परवरदिगार आलम ने शहज़ादी कौनैन के सदक़े में इस कुल कायनात को तख्लीक फरमाया। बेशक बेशक। ये एक ऐसी तय्यबा ताहिरा राकिया और मखदूमा कायनात है जिनकी वजह से कायनात की हर महफिल और कायनात का हर हुस्न बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और ये ऐसी मखदूमा दारैन का जिक्र है कि कुल कायनात आलम में परवरदिगार ने जितनी इज्जतों और तौकीरों को खल्क किया उसका सबब सिर्फ और सिर्फ सैयदा की ज़ात है। वाह, सुभान अल्लाह। ये कायनात की वो मुअत्तर और मुतहर बीबी है जिसके दरवाजे पर दोनों जहान के फ़कीर खैरात की गर्ज़ व गायत से हमें दिखाई देते हैं। ये कायनात की वो मुअज़्ज़िमा, वो तय्यबा, वो ताहिरा, वो मासूमा है कि तमाम जाओ हशमत और इज़्ज़त व वक़ार जिसके दरवाजे पर इज़्ज़त व वक़ार की तलाश में खड़ा नजर आता है। अगर हम कुरान मजीद फुरकान हमीद के समुंदर में उतर कर इस बीबी के तज़कार जमील का एक जुज तलाश करने की कोशिश करें तो सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
آپ کے ایک عہدے کا ذکر فرمایا جسے وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَتَبَتَّلْ إِلَیْہِ تَبْتِیلًا سے بیان کیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا کہ سید کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے اسماء سے اور کنیتوں سے نوازا۔ بے شک آپ بے شمار اسماء اور کنیتیں رکھتی ہیں، بے شک لیکن جہاں آپ کے بے شمار نام اور کنیتیں اور اوصاف ہیں وہاں آپ کا ایک عہدہ بھی ہے جس عہدے کو بطول کہا گیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بطول کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم قرآن کے دامن میں اتر کر بطول کو دیکھنے اور سمجھنے کی جستجو اور کاوش کرتے ہیں کیا بات، واہ۔ تو بطول بطلن سے بنا ہے جس کا معنی ہے کٹ جانا، جدا ہو جانا۔ بطول وہ خاتون جو مخلوق سے کٹ گئی اور خالق سے جڑ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ مفتیہ قاضیہ محدثہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا راویہ ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مخدومہ کائنات کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اللہ اللہ۔ کہ ظہر کی نماز کے بعد امام حسن کی ولادت ہوئی اور عصر کی نماز کے وقت میں نے اس کائنات کی مخدومہ کو مصلی پر اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب میں حیران ہوں اس بات پر، اور اس ام المومنین سلام اللہ تعالی علیہا کی اس پاکیزہ سوچ کا لطف صرف وہ شخص اٹھا سکتا ہے جس کے آنگن میں ایمان کا چمن بے شک آباد ہو۔ بے شک بے شک۔ یہ چند جملے ہیں لیکن اس کے اندر پوری کائنات کو ام المومنین نے محفوظ فرما دیا کردار سیدہ کے حوالے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ ظہر کی نماز کے بعد امام حسن کی ولادت ہوئی، عصر کے وقت میں نے سیدہ کو مصلی پر عبادت کرتے ہوئے اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ 17 رمضان ہے جب امام حسن کی ولادت ہوئی۔ جی بے شک۔ تو بطول اس بی بی کو کہا جاتا ہے، یہ وہ عہدہ ہے، یہ وہ منصب ہے، یہ وہ اعزاز ہے، یہ وہ رفعت ہے، یہ وہ کردار ہے کہ بچے کی ولادت ہو جس کا روزہ نہ ٹوٹے، بچے کی ولادت ہو جس سے نماز نہ چھوٹے، بچے کی ولادت ہو جو ایک لمحے کے لیے بھی ناپاکی جس کے قریب نہ گزرے اسے قرآن کی زبان میں بطول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اور وہ کائنات میں صرف حسنین کریمین کی امی جان۔ بے شک بے شک۔ شاہ صاحب جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں سیدہ بطول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار میں 7 مقام تک برابر کی شریک نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عام بات، سبحان اللہ۔ 7 مقامات پر رسول کے ساتھ برابر کی شریک ہے، صرف 2 مقامات پر شریک نہیں ہے۔ ایک وہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ نبی یا نہیں ہیں، وہ باپ ہے اور آپ بیٹی ہیں۔ جی بے شک۔ ان 2 مقامات کے علاوہ باقی جتنی بھی اعزازات رسالت ہیں ان تمام اعزازات رسالت میں سیدہ بطول برابر کی شریک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جب ہم قرآن مجید کی سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کبھی ہم نے دیکھیں ہم نے ایک لفظ سنا قصیدہ، کبھی ہم نے قصیدے پر غور ہی نہیں کیا کہ قصیدہ کیا ہوتا ہے۔ قصیدے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مدح ہوتی ہے اور ایک طلب ہوتی ہے۔ جی بے شک۔ اور یہ اہل بیت اطہار کا قصیدہ ہے جس کو سورہ کوثر کہا گیا۔ واہ 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 واہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا۔ یہ جو سب کچھ کا پریکٹیکل ہے اس کو بطول کہتے ہیں۔ واہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا۔ واہ واہ۔ یہ جو سب کچھ ہے، یہ جو اتنی کثرت ہے، اس کثرت کا پریکٹیکل سیدہ زہرا کی ذات ہے۔ حضور یہیں پہ میں پوچھنا چاہوں گا، حضرت مخدومہ کونین سے سرکار کریم علیہ السلام کی جو محبت تھی وہ یقیناً ایک انمول محبت تھی، وہ ایک نویکلی محبت تھی، وہ ایک اپنا رنگ رکھتی تھی، اس کا ایک اپنا ہی حسن تھا جس محبت کے حسن نے بیٹیوں کو درجہ عطا فرمایا۔ کیا کہیں گے آپ؟
سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب سیرت کو ہم دیکھتے ہیں تو سیدہ بطول کے دروازے پر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرتا سنائی اور دکھائی دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ عمل حضور نے ایک دن نہیں تقریباً 40 دن تسلسل کے ساتھ کیا. یہی وہ محبت تھی، یہی وہ جستجو تھی، یہی وہ لگن تھی، یہی وہ احساسات تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ کے گھر تشریف لے جاتے، اللہ اکبر. اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ کے گھر پر تشریف لاتے. سبحان اللہ. اور آپ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ آپ اس عمل کے ذریعے بیٹیوں کو عزت دینا چاہتے ہیں. جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے اس معاشرے میں اللہ کے رسول یہ فرماتے سنائی دیتے ہیں کہ میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہی وجہ ہے. شاہ صاحب اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں قرآن مجید کی ایک آیت کو یہاں کوٹ کرتا ہوں. بسم اللہ شاہ جی. قرآن مجید کی سورہ زاریات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک نبی کا ذکر کیا. اس نبی کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، جس کے دروازے پر فرشتے انسانی شکل میں تشریف لائے اور اللہ کے خلیل ان کو پہچان نہیں سکے. جب ان سے ان کا تعارف پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. ہم عزت والے مہمان ہیں، ہم عزت والے مہمان ہیں، ہم ضیف مکرمین ہیں. اب یہ کون لوگ ہیں جو ضیف مکرمین ہیں؟ ان کو جو قیادت کر رہا ہے، ان کو جو لیڈ کر رہا ہے اس کو جبریل کہتے ہیں. یہ جو جبرائیل امین ہے یہ ابراہیم خلیل الرحمن کے دروازے پر جاتے ہیں تو ضیف مکرمین سے اپنا تعارف کرواتے ہیں، عزت والا مہمان. اور جب سیدہ بطول کے دروازے پر جاتے ہیں تو مسکینم و یتیمم و اسیرا کے ساتھ اپنا تعارف کرواتے دکھائی دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی اس بات پہ اس عمیق گہرائی پہ کبھی غور کریں کہ ایک اولو العزم رسول کے دروازے پر اگر میں الفاظ کو یوں تبدیل کر دوں کہ اگر دادا کے دروازے پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ضیف المکرمین، اور اسی کی پوتی کے دروازے پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. یا اللہ وجہ کیا ہے کہ اس دروازے پر آ کر وہ یتیم اور مسکین اور اسیر سے اپنا تعارف کرواتے ہیں؟ کیا فرشتے بھی یتیم ہو سکتے ہیں؟ کیا فرشتے بھی اسیر ہو سکتے ہیں؟ کیا فرشتے بھی مسکین ہو سکتے ہیں؟ تو قدرت کی آواز آتی ہے، یہ انسان کی تربیت کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اسیر ہو اسے کہیں نجات نہ ملے تو صرف دروازہ بطول پر نجات ملے. اگر کوئی مسکین ہے تو اسے کہیں سہارا نہ ملے تو دروازہ بطول سے خیرات ملے گی. کوئی مسکین ہے اسے کہیں نہ ملے. اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں اور یہاں بھی یہ کہہ دینا میں مناسب سمجھتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں. شاہ صاحب آپ کی سوچ ٹی وی کے توسل سے یہ بات میں اپنے قارئین کو منتقل کر دیتا ہوں کہ جس وقت لوگ کہتے ہیں، لوگ اس دروازے سے امت کو دور کرنے کی کاوشیں مردودہ کرتے ہیں تو اس وقت میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی دروازے سے نہ مانگو. اس وقت آسمان کے فرشتے کس قدر تعجب کر رہے ہوں گے کہ ہم زمین پر مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ زمین والا دروازہ چھوڑ کر آسمان والوں دروازوں سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی اس بات پہ غور کیجئے گا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. جب جب ہم اس سے بھی آگے چلتے ہیں تو سیدہ بطول کو ہم قرآن کی نظر میں دیکھیں تو قرآنی ناموں میں آپ کا ایک نام کوثر ہے. بے شک. اس پہ میں بات کر رہا تھا، پھر دوران سوال بات کہیں اور چلی گئی. آپ کا ایک نام کوثر ہے اور پریکٹیکل جو رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا کوثر کی صورت میں، اس کی 50 سے زیادہ تفسیریں ہیں. لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ وہ تفسیریں اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن ان تمام میں سے جو سکہ اور معتبر تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ کو پریکٹیکل صورت میں کوثر عطا کیا گیا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے. اور پھر عجیب بات ہے، اس کے بعد فرمایا یہ کوثر عطا کر کے اللہ رب العالمین نے مطالبہ کیا کیا، فرمایا فصل لربک وانحر. آپ کا رب آپ سے دو چیزوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، ایک نماز کی اور ایک قربانی کی.
جب میں نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا تو یہاں مجھے سیدہ فاطمہ اس آیت کی مکمل تفسیر دکھائی دی. غزوہ احد ہے. کس سے غزوہ احد چھپا ہے؟ غزوہ احد میں امیر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کلیجہ چبایا گیا، آپ کے جسم کو پاش پاش اور ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، نہ جانے کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے غزوہ احد میں. لیکن ہم یہاں سیدہ کا ایک عملی کردار دیکھتے ہیں کہ جب ایک آواز لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا، اس وقت سیدہ مدینۃ الرسول سے میدان احد میں تشریف لائی اور اپنے بابا کی تلاش میں اپنے بابا تک پہنچی. جب سیدہ اپنے بابا جان کے پاس پہنچی تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے اور آپ کا چہرہ مبارک جو تھا وہ خون سے لال تھا، رنگین تھا. سیدہ نے ہاتھ میں پانی لیا اور اس پانی کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دھویا. شاہ صاحب، اور کچھ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ نے پینے کے لیے پیش کیا. اس روایت کو پڑھنے کے بعد میں بہت دیر تک سوچتا رہا. میں مجبور ہوں اس روایت کو یہاں بیان کرنے کہ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھے، اپنے رب کے لیے قربانی دے. غزوہ احد میں باپ قربانی دے رہا ہے اور بیٹی پانی پیش کر رہی ہے. لیکن اس پانی کی چلو نے یہاں مجھے رکنے پر اور جستجو پر مجبور کیا، اور آپ کی سوچ ٹی وی کے ذریعے میں اس سوچ کو وہاں منتقل کرنا چاہتا ہوں جہاں سوچ نہیں ہے، کہ ان کو یہ سوچ آ جائے کہ ایک یہ میدان ہے جہاں باپ کو پانی کی ضرورت ہے اور بیٹی پانی پیش کر رہی ہے، اور ایک وہ میدان ہے جہاں بیٹی کو پانی کی ضرورت ہے اور باپ پانی پیش نہیں کر سکتا. فصل لربک وانحر کی اس تفسیر پہ غور کرنا، میدان کربلا کو یہاں سامنے رکھیں کہ کس طرح اس خاندان نے قربانیاں دی کہ فصل لربک وانحر، کہ ایک نماز پڑھے اور ایک اپنے اللہ کے لیے قربانی دے. ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا. یہ قرآن مجید نے صبح قیامت تک جو قصیدہ پڑھا ہے اس گھر کا اور بالخصوص سیدہ پاک کی نسل طیب و طاہر کا، کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، یعنی اس خاندان کو کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس خاندان کو اٹھا کر مسلمانوں کی نماز میں رکھ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب، بڑی پیاری بات، بڑی خوبصورت تمہید آپ نے باندھی. قربانیوں کی ایک طویل داستان. عورت کو معاشرے میں مقام ملا، عزت ملی، حضرت بی بی پاک مخدومہ کونین اور ازواج امہات المومنین کے طفیل. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم کلمہ گو لوگ جب مختلف قسم کے پلے کارڈز اٹھا کر کے میدان میں اترتے ہیں، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگتا ہے، اور عجیب طرح کے نعرے جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں. کہیں ہمیں فیمنسٹ نظر آتے ہیں، کہیں ہمیں لبرلزم کے جو ہے وہ دل دادا اور علم بردار لوگ نظر آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام کی نظر میں، اور حضرت مخدومہ کونین کا جو آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کی زندگی ہے، اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے اور ہماری عورتوں کو کیا درس ملتا ہے؟ شاہ صاحب، آپ نے بڑا متین، گہرا اور نفیس سوال کیا حالات حاضرہ کے مطابق، لیکن میں اس سوال کا بس اتنا سا جواب دوں گا کہ جو عورت ہوگی وہ صرف کردار زارا سے روشنی لے گی، اور جو عورت کے روپ میں کچھ اور ہو سکتی ہے، عورت نہیں ہو سکتی. کم از کم یہ لفظ عورت کی توہین ہے، کیونکہ عورت کا معنی ہی پردہ ہے، اور صبح قیامت تک جتنے بھی پردے، جتنے بھی حجاب اور جتنے بھی نقاب میسر آئیں گے وہ دروازہ بطول سے ہی میسر آئیں گے. اور آج کی خواتین کے لیے پیغام یہ ہے کہ جو خاتون ہوگی، جو عورت ہوگی، جو مستور ہوگی، جو مستورات ہوگی، انہیں صرف اور صرف یہ کردار صرف اور صرف حسنین کریمین کی امی جان کے دروازے سے میسر آئے. سبحان اللہ. حضور، میں چاہوں گا آخری لمحات دل کی بات، اپنے من کا پیغام، اپنے دل کا میسج جو ہے آپ کو دینا چاہیں، لوگوں تک پہنچانا چاہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ سوچ ٹی وی کے ذریعے یہ میری سوچ نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس پیغام ہے جو میں لوگوں تک منتقل کرنا چاہتا ہوں. آج جب ہر طرف دجالی میڈیا کا شور شرابہ اور ان کی طاقت کے گن گائے جا رہے ہیں،
اس دور میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایسا خوبصورت نام، ایسے خوبصورت نام سے ایسے خوبصورت کام کا آغاز کر کے امت مسلمہ کے سرمایہ میں اضافہ کیا۔ میں دور حاضر کے حوالے سے صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دجال کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو کچھ دیر پہلے میری نظر سے گزرا، حضرت عبید بن عمیر اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب دجال کے ظہور کا وقت ہوگا تو اس سے قبل کئی چھوٹے دجال نکلیں گے، اور بہت سارے لوگ دولت اور مال کی خاطر ان دجالوں کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب انہیں کہا جائے گا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ باطل ہے، یہ کذاب ہے، آپ ان کے ساتھ شامل کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہم جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، لیکن مال اور دولت کی خاطر ہم ان کی صفوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر بھی لعنت اور جو ان کے ساتھ شامل ہو اس پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت۔ میں صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اگر آج اپنے اس معاشرے کا، اس سوسائٹی کا، اس کلچر کا مطالعہ کریں تو آپ کو بے شمار لوگ صرف مال پانی کی خاطر، دولت کی خاطر، پیسے کی خاطر، عیاشی کی خاطر دجالی فکر میں پنپتے دکھائی دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مال اور دولت چاہیے۔ یہ جو دجالی دور گزر رہا ہے یہ سرمایہ کا دور ہے، اور سرمایہ کے حصول کے لیے انسان دجال کا ہم نوا بنتا چلا جا رہا ہے۔ کامیاب اور کامران ہے صرف وہ انسان جو آج کے اس دور میں صرف اور صرف آل رسول اور اصحاب رسول کے دروازے سے اور اولیاء اللہ کے دروازے سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور یقیناً اسے روشنی میسر آئے گی۔ علامہ صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت عنایت کرنے کے لیے۔ محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ فتح محمد علوی صاحب۔ انتہائی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، انتہائی لطیف گفتگو آپ نے فرمائی، اور میسج اور پیغام آج ہمیں یہ سمجھایا کہ یقیناً اگر نجات مخفی ہے کسی راستے میں تو وہ راستہ اہل بیت کا راستہ ہے، اولیاء کرام کا راستہ ہے، جو راستہ ہمیں مدینہ شریف سے لے کر کے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ آئیے مخدومہ کونین کی سیرت کو اپنائیں، مخدومہ کونین کی سیرت کو پڑھیں، اپنی عورتوں کو، اپنی خواتین کو بتائیں کہ ہماری اصل میں ہمیں جس چیز کو ہم نے اپنا رہنما، اپنے لیے ماڈل جسے ماننا ہے، وہ کہیں اور نہیں بلکہ ہمیں اہل بیت کرام میں سے بی بی پاک مخدومہ کونین کی ذات کو ماننا چاہیے۔ محترم ناظرین، آج کی خوبصورت گفتگو آپ نے سنی، دیکھی اور جانی۔ مزید ایسی گفتگو دیکھنے اور سننے کے لیے جڑے رہیے سوچ ٹی وی پاکستان کے ساتھ۔